अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच। मेरा नाम शाज़िया नैयर है। मेरा ताल्लुक़ इस्लामाबाद से है। मैं गुज़िश्ता 17 साल से जर्नलिज़्म से वाबस्ता हूँ। मुख्तलिफ़ टीवी चैनल्स और अखबारात के लिए काम किया है। मैं आर्टिकल्स लिखती हूँ, ब्लॉग्स लिखती हूँ और ये मेरे ब्लॉग्स जो हैं वो डिफरेंट वेबसाइट्स पे पब्लिश होते रहते हैं, न्यूज़पेपर्स में भी आते रहते हैं। और आजकल मैं एक प्राइवेट कंपनी है उनके साथ काम कर रही हूँ और इसके साथ साथ न्यूज़पेपर के लिए काम कर रही हूँ। ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से मैं ये कहूँगी कि इस्लामाबाद में पैदा हुई, यहीं पे मेरा ब्रॉटअप है और यहीं से मैंने एजुकेशन जो है वो अपनी कंप्लीट की। शादीशुदा ज़िंदगी की अगर मैं बात करूँ तो बहुत अच्छी है। हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, बहुत लविंग एंड केयरिंग हैं। मेरी लव मैरिज थी और ये कि मतलब जिस तरह लव मैरिज के बारे में कहा जाता है यार, मोहब्बत और लड़ाइयाँ झगड़े सब चलते रहते हैं। जब कोई बात बुरी लगती है तो लड़ झगड़ भी लेती हूँ और ज़ाहिर है जब हस्बैंड की तरफ से प्यार मोहब्बत मिलता है तो वो अपने आप को खुशकिस्मत तरीन समझती हूँ कि जैसा हस्बैंड मिला है ऐसा हस्बैंड बहुत कम लोगों को मिलता है। मुझ पे किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है। उन्होंने कभी मुझे किसी चीज़ से रोका नहीं है। हम दोनों एक ही फील्ड से रिलेटेड हैं। वो भी जर्नलिस्ट हैं, मैं भी जर्नलिस्ट हूँ। ही इज़ क्राइम रिपोर्टर और हम दोनों एक दूसरे के प्रॉब्लम्स को भी काफ़ी हद तक समझते हैं और ज़ाहिर है दोनों की कोऑपरेशन से ही लाइफ चलती है। तो ही नोज़ के फील्ड की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या क्या प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं। तो वो हर तरह से सपोर्टिव हैं, बहुत ज़्यादा लविंग और केयरिंग हैं। और ये कि जिस तरह टिपिकल मियाँ बीवी की आपस में लड़ाई होती है, हमारी भी होती है, बहुत सारा झगड़ा भी होता है, लेकिन फिर दोनों का बहुत ज़्यादा प्यार भी है। तो ओवरऑल मेरी जो लाइफ है वो बहुत अच्छी है। हम लोग पहले कुलीग थे, फिर दोस्ती थी, फिर मोहब्बत थी और फिर शादी हो गई। तो एक मज़ेदार सा ताल्लुक़ है हमारा, उसको हम इंजॉय भी करते हैं। और फिर ये कि माशाल्लाह अल्लाह ताला ने 2 बेटियां इतनी प्यारी प्यारी सी दी, प्रिंसेस जैसी। तो उनके साथ लाइफ बहुत खूबसूरत हो चुकी है। मैंने मास्टर्स किया है पॉलिटिकल साइंस में पंजाब यूनिवर्सिटी से और इसके साथ साथ मैं डिफरेंट और एक्टिविटीज़ में भी रही, जिसमें स्पोर्ट्स है और कुछ जो एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ होती हैं उनमें भी रही। और ये कि मास्टर्स मुझे ज़बरदस्ती कराया गया मेरे हस्बैंड और ऑफिस की तरफ से। जब मैंने कैपिटल टीवी ज्वाइन किया तो मेरे जो बॉस थे उन्होंने मुझे बोला कि आपकी प्रमोशन तब होगी जब आप अपनी जो डिग्री है मास्टर्स की वो कंप्लीट करेंगी। तो मैंने जब घर आकर बताया कि इस तरह से मुझे कहा गया है तो मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा कि हाँ ठीक है तुम कर सकती हो। तो मैंने कहा मैं बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए, जॉब भी है, बेबी है छोटी सी और किस तरह करूँगी। तो ही सेड कि नहीं, आई नो यू, तुम कर सकती हो। तो उन्होंने मुझे बुक्स वगैरह ला कर दी, फ़ीस वगैरह जमा कराई और बस ज़बरदस्ती मास्टर्स हो गया मेरा। और मैं अभी तक हैरान हूँ कि तमाम तर ज़िम्मेदारियों के साथ बच्चे को भी संभालना था, ऑफ़िस भी था, तो किस तरह से किया। लेकिन ये है कि फैमिली की सपोर्ट थी तो इसलिए बड़ा इजीली हो गया वो। मैं ये कहूँगी कि अगर मैं एंकर ना होती तो मैं ड्रेस डिज़ाइनर ज़रूर होती। मुझे बहुत शौक़ है कपड़े डिज़ाइन करने का। कोई भी इवेंट होता है, कुछ भी होता है तो मैं अपने और अपनी बेटी के कपड़े जो है वो खुद डिज़ाइन करती हूँ। मेरी माशाल्लाह 2 बेटियाँ हैं, एक 1 साल की है और एक 7.5 साल की है। तो जब भी कोई इवेंट होता है, कोई फंक्शन आता है तो मेरी कोशिश होती है कि मैं अपनी बेटियों के कपड़े मैं खुद डिज़ाइन करूँ, अपने कपड़े मैं खुद डिज़ाइन करूँ। मुझे रेडीमेड कपड़े पसंद नहीं हैं। तो अगर मैं एंकर ना होती तो डेफ़िनेटली कि मैं ड्रेस डिज़ाइनिंग में ही आगे जाती, क्योंकि उसमें मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है और मुझे बहुत मज़ा आता है कपड़े डिज़ाइन करके। प्रोफेशनल लाइफ के बारे में अगर बताऊं कि सबसे मुश्किल टाइम तो वो 2010, 11, 12 ये 3 साल काफ़ी मुश्किल थे,
کیونکہ میں اپنا نیوز کے لیے کام کر رہی تھی ایز اے رپورٹر. تو ہمارے کرائم رپورٹر جو تھے وہ ایک دوسرے چینل میں سوئچ کر گئے, تو مجھے بڑا شوق تھا, کریز تھا کہ میں کرائم بیٹ کروں. لیکن جب میں نے وہ بیٹ کرنی اسٹارٹ کی تب مجھے پتہ چلا کہ یار یہ اتنی آسان چیز نہیں ہے جتنی میں سمجھ رہی تھی. اور جب آپ نے الیکٹرانک میڈیا کے لیے رپورٹنگ کرنی ہے تو یو ہیو ٹو بی ویری کوئک. آپ کے پاس اتنے سورس ہونے چاہیے جہاں سے آپ کو نیوز مل رہی ہو, اور اسپیشلی جب آپ کرائم بیٹ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو بہت زیادہ سورس بنانے کی ضرورت ہوتی ہے. اور خواتین کے لیے جو ہے وہ بہت مشکل ایک ہوتا ہے کہ آپ اپنے سورس بناتے ہیں, کیونکہ جو ہمارا تھانہ کلچر ہے اسلام آباد کا تو چلیں ڈفرینٹ ہے. یہاں پہ پولیس کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ کافی الگ ہے, لیکن جو باقی ملک ہے وہاں پہ پولیس کا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ بہت ڈفرینٹ ہے. تو ایک خاتون کے لیے کرائم بیٹ کرنا بہت مشکل ہے. اور جب میں کرتی تھی 2010-11 میں, تب ریئر کوئی خاتون تھی جو کرائم بیٹ کرتی ہو. اور میری ایک سینئر کولیگ تھیں, وہ مجھے بتاتی تھیں کہ میں اپنے ٹائم میں لائک کچھ عرصہ میں نے کرائم بیٹ کی ہے. تو میں جو تھی الیکٹرانک میڈیا میں آئی واز دا فرسٹ ون کہ جس نے کرائم بیٹ اسٹارٹ کی تھی, اور ساتھ میں کرائم کا ایک پروگرام بھی کرتی تھی اپنا انویسٹیگیشن کے نام سے. تو وہ کافی ٹف مجھے لگا تھا کہ خواتین کے لیے کرائم بیٹ کرنی کافی مشکل چیز ہے. اور لیکن شکر الحمدللہ کہ جتنا عرصہ بھی کی اس کو انجوائے بھی کیا, بہت اس سے سیکھا بھی. اور یہ کہ میں یہ کہوں گی کہ جتنی بھی خواتین ہیں ان کو صرف جو ٹپیکل خواتین کے ساتھ جو ریلیٹ کر دی گئی ہیں بیٹس لائک ایجوکیشن ہے, اسپورٹس ہے, تو اس سے ہٹ کے بھی کچھ ڈفرینٹ وہ اگر کریں تو میرا خیال ہے بہت انجوائے کریں گی. اپنے اپنے انٹرسٹ کی بات ہے. مجھے کرائم بیٹ میں مزہ بھی آیا, بہت ٹف بھی لگا. میرے دن کی روٹین جو ہے وہ مجھے کافی ٹف لگتی ہے. صبح جب اٹھتی ہوں تو ناشتہ بنانا ہوتا ہے, بچوں کے لیے بھی اپنے لیے بھی, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ظاہر ہے ان کے بہت سارے کام ہوتے ہیں. میں بیٹی ایک بہت چھوٹی ہے تو اس کا فیڈر, اس کے کپڑے چینج کرانا, اس کو شاور دلانا, اور پھر وہ پوری اٹینشن چاہتی ہے کہ اس کو فل اٹینشن ملے. تو وہ مجھے بہت سے کام ہیں جو میں نہیں کرتی ہوں, اس کی وجہ سے اس کا دل ہوتا ہے کہ میں اس کو بس گود میں لے کے بیٹھی رہوں, تو زیادہ ٹائم اس کے ساتھ گزر جاتا ہے. اس کے علاوہ آفس ہوتا ہے, اور ظاہر ہے بچوں کے کام, فیملی کے ساتھ ٹائم, اور کچھ آؤٹنگ کے لیے ٹائم. تو بس اسی طرح کی روٹین چلتی ہے. اور جو میری رات ہے وہ تقریباً رات کو 2 بجے کے قریب میں بیڈ پر جاتی ہوں, جب بچے سو جاتے ہیں تب. تو بس ایسی ہی روٹین چل رہی ہوتی ہے. وہ 2009 میں جب مجھے گرین جرنلسٹ ایوارڈ ملا تھا پرائم منسٹر آف پاکستان کی طرف سے, تو وہ ایک بہت میرے لیے خوشگوار دن تھا. جب نامینیشن مانگی گئیں تو میں نے اپنی 11 رپورٹس جو تھیں انوائرمنٹ پہ جو میں نے بنائی ہوئی تھی وہ میں نے منسٹری آف انوائرمنٹ کو بھیجی. آلموسٹ تمام جو چینلز اور نیوز پیپرز تھے ان سے منگوائی گئی تھیں رپورٹس, اور ان کی خبریں جو نیوز پیپرز تھے اور جو نیوز ایجنسیز تھیں. تو آئی واز امنگ 14 جرنلسٹ جن کو یہ گرین جرنلسٹ ایوارڈ ملا تھا پرائم منسٹر آف پاکستان یوسف رضا گیلانی کی جانب سے. تو اس کے بعد جو ہے وہ اس طرح کا کوئی کانٹیسٹ ہوا نہیں. میرا خیال ہے کہ اس طرح کے اگر کانٹیسٹ گورنمنٹ لیول پہ بھی ہوں اور میرٹ پہ ان کو کنسیڈر کیا جائے, اور میرٹ پہ لوگوں کے جو کام ہیں ان کو اپریشیٹ کیا جائے, تو رپورٹنگ میں بہت نکھار آئے گا. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ, بہت سارے رپورٹرز جو ہیں وہ آگے آگے کام کریں گے. تو اس کے بعد سے اس طرح کا کچھ ہوا نہیں. ہونا چاہیے منسٹریز کے لیول پہ, گورنمنٹ لیول پہ یہ چیزیں ہونی چاہیے. تو وہ بہت خوشگوار دن تھا جب میں ایوارڈ لے رہی تھی, اور وہ بہت پراؤڈ مومنٹس تھی میرے لیے. ہابیز کے بارے میں اگر میں کہوں تو میری جو ہابیز ہیں اس میں سب سے زیادہ جو میں ٹائم اسپینڈ کرتی ہوں وہ کپڑوں پہ کرتی ہوں. مجھے کپڑے ڈیزائن کرنا, اور بس کپڑے ٹپیکل جو خواتین والے شوق ہیں بس وہی ہیں میرے. اس کے علاوہ میں جو کریٹیو ویڈیوز ہیں وہ ضرور دیکھتی ہوں جس میں کوئی نہ کوئی آرٹ اور کرافٹنگ کی کوئی چیز بنانی سکھائی جا رہی ہو. تو اس میں میرا بہت انٹرسٹ ہوتا ہے کہ میں دیکھوں کہ کس طرح جو آپ کی یوز لیس چیزیں ہیں ان کو آپ کس طرح یوز میں لے کر آتے ہیں.
جو ویسٹ ہے اس سے آپ کس طرح سے کچھ کریٹیو کر سکتے ہیں. تو میں اس طرح کی ویڈیوز دیکھتی ہوں اور پھر میں ٹرائی بھی کرتی ہوں کہ کس طرح بنیں گی. تو کافی ساری چیزیں بناتی رہتی ہوں. تو بس یہی میری ہابیز ہیں, بس کپڑے اور کریٹیوٹی. چھٹی کا دن ویسے آپس کی بات ہے کہ جب میں آفس جاتی ہوں تو میں پورا ہفتہ دن گنتی رہتی ہوں کہ کس دن میری چھٹی آئے گی. تو منڈے سے میں کاؤنٹنگ شروع کرتی ہوں, منڈے, ٹیوزڈے, وینسڈے, تھرسڈے, فرائیڈے. اور جب فرائیڈے ہوتا ہے کیونکہ آج کل سیٹرڈے سنڈے آف مل رہا ہوتا ہے, تو لائک وہ میری یہ خوشی ہوتی ہے کہ جیسے اسکول کے بچوں کو ہوتا ہے کہ چھٹی آ رہی ہے, تو مجھے بھی بس وہی والی فیلنگز آتی ہیں کہ بہت ٹائم کے بعد شاید چھٹی مل رہی ہے. تو میں بہت انجوائے کر کے چھٹی گزارنا چاہتی ہوں, لائک بچوں کے ساتھ, فیملی کے ساتھ ایک اچھا ٹائم اسپینڈ ہو اور پتہ چلے کہ واقعی چھٹی ہے. لیکن وہی بات ہے, خاتون خانہ والے کام جو ہیں وہ بھی کرنے پڑتے ہیں کہ چھٹی والے دن کوشش ہوتی ہے کہ گھر کے جو بچے کچھ کام ہیں وہ کر لیے جائیں, بچوں کے جو کام رہ جاتے ہیں وہ کر لیے جائیں, بچوں کو تھوڑا ٹائم زیادہ دیا جائے, ان کو ذرا باہر آؤٹنگ پہ لے جائیں. تو بس چھٹی کا دن جو ہے وہ اسی طرح گزرتا ہے کہ کوئی رسپانسبلٹی نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, صرف فن ہو اور فیملی ٹائم ہو. گھومنا پھرنا مجھے شروع سے بہت اچھا لگتا ہے اور کوشش ہوتی ہے کہ جب چھٹی ہو یا کچھ ایسا موقع آئے جب آپ کے پاس زیادہ ٹائم اسپیئر مل جائے تو پھر فیملی کے ساتھ کچھ پلان کر لیتی ہوں کہ کہیں باہر چلے جائیں, بچوں کو آؤٹنگ کرا دیں. تو وہ ایک ٹائم جو ہے وہ گھومنے کے لیے مطلب اچھا لگتا ہے. مجھے ویسے پاکستان میں ناردرن ایریاز بہت پسند ہیں اور اسلام آباد کے بالکل ساتھ مری ہے, تو مری بہت اچھا لگتا ہے مجھے, وہاں کا ایٹماسفیئر بہت اچھا ہے. اور پنجاب میں نے آلموسٹ سارا دیکھا ہوا ہے, پنجاب کے بہت سارے علاقے گھومی ہوئی ہوں. اور پاکستان کے علاوہ میں جرمنی, پیرس, امریکہ, انڈیا میں یہاں گئی ہوئی ہوں. تو جب میں بہت چھوٹی تھی تب میرا دل چاہتا تھا یار میں دنیا گھومنے جاؤں. وہ اللہ تعالیٰ نے گھومنے کی کافی ساری خواہش جو ہے وہ میری پوری بھی کر دی ہے, اور ساتھ ساتھ ہوتی بھی رہتی ہے. لائک جب بھی موقع ملتا ہے کہیں جانے کا تو میری کوشش ہوتی ہے کہ مس نہ کیا جائے. تو کوشش کرتی ہوتی ہوں کہ زیادہ سے زیادہ ٹائم ایسا مل جائے کہ ہم باہر گھومنے کے لیے جائیں, فیملی کے ساتھ اچھا ٹائم گزرے. عید کیسے مناتی ہوں؟ میری چھوٹی سی فیملی ہے, میری 2 بیٹیاں ہیں, ہسبینڈ ہیں اور فرینڈز ہیں. تو عید میری انہی کے ساتھ ہوتی ہے. اور بس عید کا دن جو ہے اس میں مزیدار سے کھانے بنا لیتی ہوں. کھیر میں بہت اچھی بناتی ہوں, بقول سب کے جنہوں نے میرے ہاتھ کی کھیر کھائی ہوئی ہے. اور اس کے علاوہ چاٹ واٹ جو بھی لائک ٹریڈیشنل چیزیں ہم عید پہ بناتے ہیں وہ بناتی ہوں. اور بچوں کو تیار شیار کر کے تو کبھی کسی فرینڈ کے گھر ملنے چلے جاتے ہیں یا کوئی ہمارے گھر آ جاتا ہے. تو بس اسی طرح سے جس طرح عید گزرتی ہے سب لوگوں کی, ایسی ہی ہماری بھی گزرتی ہے. میرے جو آفیشیل سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں وہ صرف فیس بک ہے اور ٹویٹر پر ہے. اس کے علاوہ میرا کوئی آفیشیل اکاؤنٹ نہیں ہے, اور میرے نام سے ہیں شازیہ نیر کے نام سے. تو مجھے وہاں پہ فالو کیا جا سکتا ہے. ٹویٹر پہ بھی میں بہت کم آتی ہوں, لیکن سب سے زیادہ جو ہے وہ فیس بک جو ہے وہ مجھے پسند ہے. اور فیس بک کے اوپر کیونکہ کمیونٹی بھی زیادہ ہے اور لوگ اس کو ایکٹیولی یوز کرتے ہیں, تو اس لیے مجھے بھی وہاں پہ بات کرنا زیادہ اچھا لگتا ہے. سوشل میڈیا پہ میرے فالوورز ٹویٹر پہ کم ہیں, تقریباً 4,500 کے قریب ہیں. اور فیس بک پر میرے جو فرینڈز اینڈ فالوورز ہیں وہ آلموسٹ 9,000 کے قریب ہیں, جس میں سے کوئی 4,000 کے قریب میرے جو فرینڈز ہیں فرینڈ لسٹ میں ہیں, اور باقی جو فالوورز ہیں وہ تقریباً 5,000 کے قریب ہیں. اور میں انسٹا بہت کم یوز کرتی ہوں, وہ مجھے مشکل لگتا ہے, سمجھ نہیں آتا. لیکن یہ ہے کہ فیس بک, واٹس ایپ اور جو ٹویٹر ہے اس کے اوپر میں ایکٹیولی آ رہی ہوتی ہوں, انٹریکشن ہو رہا ہوتا ہے. میرے جو سوشل میڈیا پہ جن کے ساتھ میرا انٹریکشن ہوتا ہے اس میں پاکستانی جرنلسٹ بہت زیادہ ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ UK اور امریکہ سے بھی
کافی سارے جرنلسٹ جو ہیں وہ میرے سوشل سرکل میں موجود ہیں، ان کے ساتھ ڈفرینٹ ٹاپکس کے اوپر ڈسکشن ہوتی رہتی ہے. اس کے علاوہ میں امریکہ میں ایک ٹی وی ہے نیکسٹ لائف اسٹائل کے نام سے، تو وہاں پر ساجد تارڑ صاحب ہیں، بہت سینئر اینالسٹ ہیں، وہاں کے بڑے نامور شخصیت ہیں وہ. بلکہ پاکستانی چینلز کے اوپر جب بھی امریکہ کا کوئی ریلیٹڈ ایشو آتا ہے تو وہ ساجد تارڑ صاحب ایز اے سینئر اینالسٹ جو ہیں وہ تقریباً ہر چینل پہ نظر آ رہے ہوتے ہیں. ان کے ساتھ میرا ایک پروگرام ہے کرنٹ افیئر سے ریلیٹڈ، تو ہم اس پروگرام میں ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں جو پاکستان کی پالیٹکس ہے اس پہ بھی، اس کے ساتھ ساتھ جو انٹرنیشنل ریلیشنز ہیں، اسپیشلی پاکستان، امریکہ اور افغانستان، انڈیا، ایران، اور جہاں پر بھی کوئی ایسا واقعہ ہو جائے جہاں پہ مسلمس کے حوالے سے اور پاکستان کے حوالے سے کوئی بات ہو تو ڈیفینیٹلی ہم لوگ اس کو بھی ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں. غصہ مجھے بہت 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 زیادہ آتا ہے، اسپیشلی اس وقت غصہ آتا ہے جب میری مرضی کے بغیر کوئی چیز چل رہی ہو تو میرے لیے غصہ کنٹرول کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. اکثر میں شاؤٹ بھی کر جاتی ہوں اور میں جھگڑ پڑتی ہوں. تو جو میرے قریبی لوگ ہیں ان کو بہت اچھی طرح پتہ ہے کہ مجھے کس قدر غصہ آتا ہے اور کتنا مشکل ہوتا ہے میرے لیے اپنے غصے کو کنٹرول کرنا. تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں کسی طرح چپ کر جاؤں اور ریئیکشن نہ دوں، لیکن کوئی چیز جو بالکل جو مجھے ناگوار گزری ہوتی ہے یا جو میری مرضی کے خلاف اور ہو رہی ہو تو اس کے اوپر بس مجھ سے کنٹرول نہیں ہوتا، تو غصے کی میں بہت تیز ہوں. کوئی برا کہے تو کبھی معاف بھی کر دیتی ہوں، کبھی جھگڑ بھی پڑتی ہوں، اور لیکن پھر میری کوشش ہوتی ہے کہ جن کی طرف سے کچھ برا کیا گیا ہے میں ان سے ذرا فاصلہ رکھوں، ان سے دور رہوں. تو بہت سارے لوگ جو ہیں ان کو صرف اسی لیے چھوڑ دیتی ہوں کہ ان کے ساتھ میرا جو کمفرٹ لیول ہے وہ نہیں ملتا. تو یہ ہے کہ معاف کر دیتی ہوں، کبھی کبھار نہیں بھی کرتی ہوں. میرے میں اتنی وہ نہیں ہوتی ہے کہ کچھ باتیں جو ہیں وہ بہت دل پہ چبھتی ہیں تو معاف کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، لیکن ٹائم کے ساتھ ساتھ وہ بھی سارٹ آؤٹ ہو جاتا ہے پرابلم. تو کوشش کرتی ہوتی ہوں کہ معاف کر دوں، نہ جھگڑوں اور نہ کوئی گلہ کروں، لیکن اکثر منہ سے نکل بھی جاتا ہے. زندگی کی سب سے قیمتی چیز ہو سکتا ہے باقی لوگوں کے لیے کچھ اور ہو، لیکن میری زندگی کی جو سب سے قیمتی اور سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ میری دونوں بیٹیاں ہیں، اور ان میں میری جان ہے، میری زندگی ہے وہ، اور میری چھوٹی سی دنیا ہے. انہی کی ہنسی سے تمام رنگ جو ہیں وہ میری زندگی میں ہیں. تو میرے لیے سب سے امپورٹنٹ جو ہے وہ میری دونوں بیٹیاں ہیں. اس کے علاوہ شاید کچھ بھی امپورٹنٹ نہیں ہے. ڈیفینیٹلی ہسبینڈ بھی ہیں، وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. میری فیملی سب سے زیادہ ضروری ہے میرے لیے، سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. زندگی سے کوئی شکوہ اس طرح سے نہیں ہے، ہاں اپنے آپ سے شکوہ ضرور ہے کہ میں جو سوچتی تھی کہ مجھے یہ کرنا چاہیے، یہ کرنا چاہیے، تو میں وہ اس میں لیزی بہت ہوں. میں جو سوچتی ہوں اس کو امپلیمنٹ کرنے میں بہت ٹائم لگا دیتی ہوں، شاید ڈیسیژن نہیں لے پاتی ہوں یا کچھ اس طرح سے. تو باقی مجھے کوئی شکوہ نہیں ہے اپنی لائف سے، الحمدللہ بہت بہتر ہے، بہت اچھی ہے، بہت ہیپی ہے. فیملی کے ساتھ میں بہت خوش ہوں. تو اس طرح سے مجھے کوئی شکوہ اور کوئی شکایت نہیں ہے. تو لیکن یہ ہے کہ میں نے سوچا تھا کہ میں کوئی اپنا بزنس سٹارٹ کروں گی، کچھ اپنا پرسنل کوئی کام کروں گی، تو اس کو شروع کرنے میں نے کافی لیٹ کر دیا ہے. تو اس کا مجھے ضرور شکوہ ہے کہ میں نے بہت سارا ٹائم ویسٹ کیا ہے، لیکن ویسے مجھے لائف سے کوئی شکوہ نہیں ہے. شکر الحمدللہ میں کروڑوں سے بہتر اور بہت اچھی اور بہت خوشگوار زندگی گزار رہی ہوں. عام زندگی میں جب کبھی باہر جانا ہو، اسپیشل کہیں جانا ہو، تو پھر میں کوشش کرتی ہوں کہ میں تیار شیار ہو کر جاؤں اور میک اپ کر کے ذرا خود کو سیٹ ویٹ کر کے باہر نکلوں. لیکن یوزلی جو ہے وہ میں کم ہی میک اپ کرتی ہوں. زیادہ تر اگر مارکیٹ جانا ہو یا ویسے ہی کہیں باہر نکلنا ہو تو جسٹ منہ دھو لینا کافی ہوتا ہے.
تو میک اپ کا اتنا تردد نہیں کرتی ہوں. لیکن اگر فرینڈس میں جانا ہے یا کسی میٹنگ میں جانا ہے یا کوئی اسپیشل کہیں باہر لائک ڈنر وغیرہ پہ جانا ہے تو اس کے لیے میں ضرور میک اپ کرتی ہوں. میک اپ میں مجھے لپسٹک اور جو مسکارا ہے وہ بہت بہت زیادہ پسند ہے. اور لپسٹک میں مجھے بہت ڈارک شیڈز نہیں بلکہ بہت نیچرل جو لک دیتے ہیں وہ والے شیڈز پسند ہیں، لائک پیچی پنک کلر اور لائٹ براؤن کلر اور نیوڈ کلرز جو ہیں وہ مجھے بہت پسند ہیں. کھانا بنانے کی جہاں تک بات ہے تو مجھ سے روٹین کا کھانا بالکل نہیں بنتا، میں بالکل اچھا نہیں بناتی ہوں. لیکن جو اسپیشل کھانے ہوتے ہیں جیسے چکن کڑھائی ہو گیا، بریانی ہو گیا، کھیر، چاٹ اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ میں بہت اچھی بناتی ہوں. کیونکہ اکثر و بیشتر جب میرے گھر میں کسی نے آنا ہوتا ہے تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں خود سے بناؤں. تو میری جب بھی فرینڈز آتی ہیں، فیملی ممبرس کوئی آتے ہیں تو وہ جب کھانا کھاتے ہیں تو وہ تعریف کرتے ہیں میرے کھانوں کی. لیکن روٹین کا کھانا میں بالکل اچھا نہیں بناتی ہوں، مجھ سے نہیں بنتا. کھانے میں مجھے ویسے میں بہت سمپل فوڈ کھاتی ہوں اور سب سے زیادہ جو مجھے پسند ہے وہ پاستا پسند ہے، کریمی پاستا. وہ مجھے بہت بہت زیادہ پسند ہے. اس کے علاوہ جو دیسی کھانے ہیں وہ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں، لائک سرسوں کا ساگ اور اس میں دیسی گھی اور مکھن ڈال کے، اور ساتھ میں جو آپ کی مکئی کی روٹی ہوتی ہے وہ بہت اچھی لگتی ہے. میٹھی لسی بہت پسند ہے مجھے. اور ویسے روٹین میں جو ہے وہ مجھے سمپل کھانا پسند ہے، دال روٹی جو بھی مل جائے شکر کر کے کھا لیتی ہوں کہ بس اچھی بات ہے کہ پیٹ بھر گیا، اللہ تعالیٰ نے کھانے کو دیا. تو بہت زیادہ اس میں نہیں ہے کہ میں بہت چوزی ہوں کھانے پینے کے لیے. مجھے جو بھی کھانے کو مل جائے میں بہت آرام سے صبر شکر کر کے آرام سے کھا لیتی ہوں. میں کبھی کھانے میں نقص نہیں نکالتی. پاکستان کے حوالے سے اگر بات کریں تو میرا خیال ہے کہ جتنے بھی اینکرز، جتنے بھی رپورٹرز، جتنے بھی جرنلسٹ پاکستان میں ہیں وہ اپنے بارے میں اگر بات کروں تو مجھے ہر جگہ پہ پاکستان کے لیے بات کرنا بہت اچھا لگتا ہے. میں ایک ٹریننگ پر جب جرمنی گئی تو وہاں پہ ایک انڈین جرنلسٹ بھی آئی ہوئی تھی، بلکہ 2 لوگ تھے وہاں پہ انڈینس. تو ان کی طرف سے بہت بلیمنگ کی گئی کہ پاکستان جو ہے وہ ٹیررسٹ بناتا ہے اور وہ بھارت میں بھیجتا ہے. حالانکہ پوری دنیا جانتی ہے کہ جو انڈیا کا کردار ہے وہ کیا ہے، کس طرح سے انفلوئنس کیا جاتا ہے ہر جگہ پہ. تو میں نے لائک ڈیفینڈ کیا تھا پاکستان کو کہ پاکستان کی طرف سے ایسا کچھ نہیں ہوتا. پاکستان اپنے سیلف ڈیفینس میں تو کارروائیاں ضرور کر سکتا ہے، جس طرح سے بارڈر پہ ہر وقت LOC کی خلاف ورزی کی جاتی ہے بھارت کی طرف سے. لیکن پاکستان کی طرف سے ہمیشہ پازیٹیو جو سٹیپس ہیں وہ لیے جاتے ہیں. پاکستان کبھی LOC پہ فائرنگ کرنے میں پہل نہیں کرتا. پاکستان کا رائٹ ہے کہ وہ جواب دے. اور جس طرح سے پاکستان میں چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھڑکایا جاتا ہے انٹرنیشنل لیول پہ، میرا خیال ہے کہ وہ نہیں ہونا چاہیے. مجھے اچھا لگتا ہے کہ میں پاکستان کے حوالے سے بات کروں. میں پاکستان کا ایک پازیٹیو امیج، میرا یہ ماننا ہے کہ پاکستان میں جتنے بھی جرنلسٹ ہیں، جتنے بھی اینکرز ہیں، جتنے بھی رپورٹرز ہیں، وہ تمام لوگ پاکستان کا چہرہ ہیں. اور وہ جو بھی اچھا کام کریں گے اس کو پاکستان سے ریلیٹ کر کے اگر ہم دکھائیں گے، پاکستان کا ایک پازیٹیو امیج جائے گا. اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی تمام تر جو انرجیز ہیں وہ پاکستان کی پازیٹیوٹی کے لیے، کیونکہ ہم یہاں رہتے ہیں، ہماری فیملی یہاں پر ہے، ہمارے بچوں کا مستقبل یہاں پر ہے. تو اگر ہم ہی اپنے ملک کو سپورٹ نہیں کریں گے، اگر ہم ہی اپنے ملک کا ایک پازیٹیو امیج سامنے نہیں لے کر آئیں گے تو اور کون کرے گا؟ جرنلزم اور چینلز، اخبارات وہ واحد چیز ہیں جو مائنڈ میک اپ کرتی ہیں، جو سوسائٹی میں اویئرنیس لے کر آتی ہیں. تو اگر ہم لوگ اپنی رسپانسبلٹی سمجھتے ہوئے پاکستان کا پازیٹیو امیج سامنے لے کر آئیں گے تو میرا خیال ہے کہ اس کا بہت اچھا امپیکٹ انٹرنیشنل لیول پہ بھی جائے گا. مجھے بہت افسوس ہوتا ہے کہ جب پاکستان کی چھوٹی سی چیز کو انٹرنیشنل لیول پہ ہمارے ہی بہت سارے جرنلسٹ جو ہیں وہ نیگیٹو بنا کر پیش کر رہے ہوتے ہیں، چھوٹی سی چیز کو بہت بڑھا چڑھا کر بتایا جا رہا ہوتا ہے. تو اس سے لائک آپ کی خبر تو ضرور فلیش ہو رہی ہوگی، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ آپ اپنے ملک کی بدنامی کا باعث بن رہے ہوتے ہیں. اور ہم اگر باہر جاتے ہیں
تو وہ جو ایک خاص قسم کا رویہ پاکستانیوں کے ساتھ روا رکھا جاتا ہے، گرین پاسپورٹ کی عزت نہیں کی جاتی ہے، تو وہ اس میں بہت حد تک ہمارا اپنا قصور ہے کہ ہم اپنے ملک کو سپورٹ ہی نہیں کر رہے ہوتے ہیں. ہم جہاں بیٹھتے ہیں وہاں پہ برائیاں شروع کر دیتے ہیں، پاکستان میں یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے. ہم کبھی نہیں دیکھتے کہ ہمارے ملک کے جو سرکمسٹانسز ہیں اس میں ہمارا کتنا رول ہے. آپ باہر کے ملکوں کی مثالیں دیتے ہیں، باہر کے ملک بہت صاف ستھرے ہیں، باہر کے ملکوں میں قانون ہے. میں کہتی ہوں کہ اگر ہم اپنے آپ سے شروعات کریں تو پاکستان میں وہ تمام چیزیں آ سکتی ہیں جو ہم دوسرے ملکوں کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں. صفائی ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے. ہم اپنا گھر صاف کرتے ہیں، ہم گلی کو گندا کر دیتے ہیں، ہم اپنا کچرا اٹھاتے ہیں باہر گلی میں پھینک دیتے ہیں. تو اگر ہم یہ چیزیں نہیں کریں گے تو میرا خیال ہے کہ ہم بھی اتنے ہی صاف ستھرے نظر آئیں گے جتنے دیگر ممالک نظر آتے ہیں. تو پاکستان کا پازیٹیو امیج ہم نے بنانا ہے. ہم جہاں بیٹھ کے پاکستان کی پازیٹیوٹی کی بات کریں گے، آپ انٹرنیشنل لیول پہ بات کریں تو میرا نہیں خیال کہ پاکستان کا پازیٹیو امیج کہیں پر نہیں ہوگا. بہت پازیٹیو ہوگا اگر ہم پازیٹیوٹی شو کریں گے، جب ہم دکھائیں گے. میرا سب کچھ پاکستان میں ہے. تو میری فیملی ہے، میرے بچے ہیں، میرے دوست ہیں، اور پاکستان سے صرف اس لیے محبت ہے کہ اس ملک نے ہمیں بہت کچھ دیا. آپ یہاں پہ رات کو 2 بجے نکل جائیں، گھومیں سڑکوں پہ، کوئی آپ کو کچھ نہیں کہتا. لیکن اگر یہی کام آپ باہر جا کے کریں گے آپ کو ڈر رہے گا، یار کوئی وائلیشن نہ ہو جائے، کچھ یہ نہ ہو جائے، ہم سے کچھ غلط نہ ہو جائے، آپ ڈرے ہوئے رہتے ہیں. لیکن اپنے ملک میں آپ کو ایسا کوئی ڈر نہیں ہوتا. تو میں فرسٹ ٹائم جب امریکہ گئی اور جب میں فرسٹ ٹائم انڈیا گئی تو مجھے وہاں جا کر احساس ہوا کہ ہمارا ملک کیا ہے. جب میں امریکہ گئی تو سیکنڈ ویک میں ہی فیلوشپ کے میں بور ہونا شروع ہو گئی تھی. تو مجھے مطلب بڑی شدت سے گھر یاد آتا تھا، فیملی یاد آتی تھی، اپنی بیٹی یاد آتی تھی. تو مطلب وہاں پہ دل لگانا ایک بہت مشکل کام ہے. میرا اس وقت تھا کہ یار بس کسی طرح یہ فیلوشپ ختم ہو اور میں واپس اپنے ملک میں پہنچوں. تو مطلب اس طرح کی فیلنگز بہت مرتبہ میرے ساتھ ہوا کہ میں جب کہیں گئی تو پھر احساس ہوا کہ یار مجھے اپنے ملک سے کتنی محبت ہے، وہاں کتنا سکون ہے اور وہاں کی کیا بات ہے بس. اور ایک اور چیز میں کہنا چاہوں گی کہ پاکستان کے حوالے سے آپ جہاں پر بھی بیٹھتے ہیں تو برائے مہربانی آپ اس کی برائیاں نہ کیا کریں. مجھے ایک بہت بیڈ ایکسپیرینس ہوا تھا امریکہ میں. ایک فیلوشپ پہ میں 2016 میں گئی تھی. تو وہاں پر جو ہمارا گروپ تھا اس میں لائک قبائلی علاقہ جات جو ہیں وہاں سے بھی جرنلسٹ گئے ہوئے تھے. تو جب امریکن ایک جرنلسٹ نے بتانا شروع کیا کہ پاکستان میں یہ چیزیں ہوتی ہیں تو ہمارے بہت سارے جرنلسٹ جو ہیں وہ ان کی ہاں میں ہاں ملا رہے تھے کیونکہ ہم اسٹیٹ گیسٹ کے طور پر گئے ہوئے تھے. تو شاید ان کو لگ رہا تھا کہ یہ ہماری مجبوری ہے کہ ہمیں ان کی ہاں میں ہاں ملانی ہے. تو میں نے جب کہا کہ پاکستان کی جو قربانیاں ہیں دہشت گردی کے خلاف جو پاکستان نے ابھی تک کیا ہے تو اس کو آپ لوگ کیوں نہیں اپریشیٹ کرتے ہیں، پاکستان نے تو بہت ساری قربانیاں دی ہیں. تو وہ میرے ساتھ جو میرے کولیگ گئے ہوئے تھے تو ان کو بڑا ناگوار گزرا کہ میں ان کے خلاف کیوں بات کر رہی ہوں. جو وہ بات کہہ رہے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے. پاکستان کے حوالے سے کسی بھی فورم پہ اگر مجھے بات کرنے کو دی جائے گی تو میں ضرور پاکستان کی ہر وہ پازیٹیو چیز جو ہے وہ سامنے لے کر آؤں گی جو میرے خیال میں لائی جانی چاہیے. پاکستان میں ٹورزم بہت اچھا ہے، لوگ یہاں گھومنے آئیں، آپ کو یہاں پہ کسی قسم کا کوئی انریسٹ دیکھنے کو نہیں ملے گا. اگر ہم انریسٹ کی بات کریں، اگر ہم دوسری چیزوں کی بات کریں تو بہت سارے ملک جو ہیں وہ اس وقت دہشت گردی کو فیس کر رہے ہیں. امریکہ میں جو ریسزم ہے وہ بہت زیادہ ہے، ایکسٹریمزم بہت زیادہ ہے. ہم اس کی بات نہیں کرتے ہیں، بلکہ ہم کیا کوئی بھی انٹرنیشنل میڈیا اس کی بات نہیں کرتا ہے. ہمیں لے دے کے صرف پاکستان نظر آتا ہے کہ جی پاکستان میں دہشت گردی ہو رہی ہے. تو جناب پاکستان میں نہیں، دنیا کی تقریباً سب ممالک، آپ انڈیا کا حال دیکھ لیں، وہاں پہ میرا خیال ہے کہ کوئی بھی اقلیت محفوظ نہیں ہے جو وہاں کا حال ہے. اللہ معاف کرے جو انڈیا کے حالات ہیں، میرا نہیں خیال کہ پاکستان میں 1% بھی ویسے حالات ہوں گے. لیکن یہاں پہ بات کرنی جو ہے وہ سب کو بہت آسان لگتی ہے. انٹرنیشنل میڈیا بھی ذرا سی بات پہ چیخ چیخ کر بتا رہا ہوتا ہے کہ پاکستان میں کیا ہو گیا. تو میرا نہیں خیال کہ پاکستان میں اتنے کوئی برے حالات ہیں جس کو ہمیں ہائی لائٹ کرنا چاہیے. برائیاں ہر جگہ ہوتی ہیں، پاکستان میں بھی ہوں گی، لیکن پاکستان میں اچھائیاں بھی بہت ہیں. تو جتنے بھی جرنلسٹ ہیں ان سے میری اپیل ہوگی کہ یار آپ ضرور بات کریں، جو خرابیاں ان کو ہائی لائٹ کریں،
لیکن جو پازیٹیوٹی ہے، جو پاکستان کا ایک خوبصورت چہرہ ہے، اگر آپ اس کو بھی سامنے لے کر آئیں گے تو میرا خیال ہے کہ دنیا پاکستان کی معترف ہوگی ہر چیز میں. آپ کے پاس بہت خوبصورت علاقے ہیں جو باہر کے لوگ آ کے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں. آپ کے پاس بہت خوبصورت چیزیں ہیں جو آپ دوسروں کو دکھا سکتے ہیں. آپ کے پاس بہت خوبصورت لوگ ہیں جو پاکستان کا امیج بن سکتے ہیں. تو ہر جگہ پہ پازیٹیوٹی موجود ہوتی ہے، صرف اس کو سامنے لانے کی ضرورت ہے. نوجوان نسل کو میں یہ میسیج دینا چاہوں گی کہ اکثر دیکھنے میں آیا ہے، ابھی بھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے جو نوجوان ہیں وہ ہر قیمت پر کہیں دوسرے ملک میں جا کے محنت کرنا چاہتے ہیں، وہاں پہ جا کے اپنی لائف سیٹل کرنا چاہتے ہیں. تو پاکستان میں بھی اپورچونیٹیز ہو سکتی ہیں. آپ اپنا بزنس سٹارٹ کریں، آپ چھوٹے سے لیول پہ اپنا کام سٹارٹ کریں، آپ لوگوں میں اویئرنیس کے لیے کام کریں. تو جو انرجیز آپ باہر جا کے اپنی دے رہے ہیں، اگر آپ اتنی ہی انرجی اس ملک میں دیں گے تو میرا خیال ہے کہ پاکستان بھی دوسرے ممالک کی طرح ترقی کرتا ہوا نظر آئے گا. تو اپنی کچھ انرجیز جو ہیں وہ اس ملک کے لیے بھی ضرور رکھیں. اس ملک نے آپ کو بہت کچھ دیا ہے، تو آپ بھی اگر اس ملک کو ریٹرن میں کچھ دیں گے تو وہ میرا خیال ہے کہ ہماری جو آنے والی نسلیں ہیں ان کے لیے کام آئے گا. اور نوجوان اگر اس چیز کو دیکھیں، اور بہت ساری چیزیں اس وقت ٹھیک ہو جاتی ہیں جب آپ اپنے آپ کو ٹھیک کرتے ہیں. ہم لوگوں نے ایک کلچر بنا لیا ہے کہ پاکستان میں اپورچونیٹیز نہیں ہے، پاکستان میں یہ نہیں ہے، پاکستان میں وہ نہیں ہے. تو باہر جا کے بھی آپ اس سے ڈبل محنت کر کے وہ چیز حاصل کر رہے ہوتے ہیں. تو یہاں پاکستان میں رہ کر بھی آپ محنت کر کے دیکھیں، آپ کو بہت کچھ ملے گا. دنیا بھر میں جہاں پر بھی پاکستانی ہیں ان کے لیے میرا ایک ہی میسج ہوگا کہ آپ جہاں پر بھی رہیں، خوش رہیں، سلامت رہیں، لیکن اپنے ملک کو یاد رکھیں. میرے بہت سارے جاننے والے جو امریکہ میں رہتے ہیں، جو کینیڈا میں ہیں، جو یو کے میں ہیں، جن کے ساتھ میرا انٹریکشن رہتا ہے، تو جب ہم ان کی باتیں سنتے ہیں، جب ہم ان کی اسٹرگل کے بارے میں دیکھتے ہیں، اور جو ان کی پاکستان سے محبت ہے وہ مجھے بہت انسپائر کرتی ہے کہ یار ہم دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں تو اس ملک سے جو محبت ہے، جو ہماری جڑیں ہیں اس ملک میں، وہ کبھی نہیں ختم ہو سکتی ہیں. وہاں پہ امریکہ میں بہت لمبا ٹائم گزارنے والے بھی جب ان سے بات کی جاتی ہے تو وہ ان کے منہ سے جب پاکستان کا نام آتا ہے تو اس وقت احساس ہوتا ہے کہ یار یہ ملک ہمارے لیے کتنا اہم ہے. تو ان کے لیے میں ایک میسیج ضرور دوں گی کہ آپ جہاں پر بھی رہیں اپنے ملک کے لیے ضرور کام کریں، اپنے ملک کا نام روشن کرنے کے لیے کام کریں. میرے بہت سارے پاکستانی ہیں جو بہت اچھے کام کر رہے ہیں، اسپیشلی جو امریکہ میں میرے جاننے والے رہتے ہیں، ان کو اگر میں دیکھوں تو ان کی طرف سے پاکستان، مطلب جب ان کا نام کسی جگہ آتا ہے تو اسپیشلی پاکستان کا نام ان کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے. تو ہماری کمیونٹی وہاں پہ آلریڈی بہت اچھے کام کر رہی ہے، اور مزید بھی پاکستان کی ترقی میں ان کا ایک بہت بڑا رول ہے. اگر وہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں تو وہاں سے وہ پاکستان کے لیے بہت کچھ کر سکتے ہیں. پاکستان کے جو حالات ہیں، پاکستان کے لیے اگر وہ کرنا چاہیں تو وہ بہت کچھ کر سکتے ہیں. اور میرا یہی میسج ہوگا کہ جتنی آپ کی استطاعت ہے، جتنی آپ کی طاقت ہے، پاکستان کے لیے آپ سپورٹیو بنیں. پاکستان کا جو ایک پازیٹیو امیج ہے وہ ضرور اجاگر کریں. پاکستان کے لیے بولیں، پاکستان کے لیے کام کریں. تھینک یو سو مچ.